बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि कुछ दिन पहले मैंने अपनी कुरान शरीफ का तर्जुमा और तशरीह पढ़ना शुरू की है, और इस दफ़ा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुताले में आप लोगों को शरीक कर सकूं। इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में भी हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा की 113 से लेके 141 तक की आयतों का मुताला करेंगे, और कहीं कहीं मैं कुछ आयतों की तशरीह भी बयान करूँगा। सूरह बकरा आयत नंबर 113। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी कहते हैं कि नसारा की कोई बुनियाद नहीं, और नसारा कहते हैं यहूद की कोई बुनियाद नहीं, हालांकि वो सब किताब पढ़ते हैं। ऐसी बातें वो लोग भी कहते हैं जो बेइल्म हैं। मुशरिकीन अरब, अब रोज़ क़यामत अल्लाह ही इनके दरमियान इन बातों का फ़ैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं। ये 113 आयत है। इसकी थोड़ी सी मैं तशरीह बयान कर देता हूँ। यहूद और नसारा अगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं तो इससे कब्र वो एक दूसरे को भी झुठला चुके हैं और अपनी बुनियाद ही का इनकार कर चुके हैं, इसलिए इनको झुठलाने का कोई एतबार नहीं। ये इस आयत का मफ़हूम है। मैं आयत को दोबारा दोहरा लेता हूँ। और यहूद कहते हैं नसारा की कोई बुनियाद नहीं, नसारा कहते हैं यहूद की कोई बुनियाद नहीं, हालांकि वो सब किताब पढ़ते हैं। ऐसी बात जो लोग भी कहते हैं वो बेइल्म है। मुशरिकीन अरब, अब रोज़ क़यामत अल्लाह ही इनके दरमियान इन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं। इनसे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में इनका नाम लेने से मना करे, इनको उजाड़ने की कोशिश करे। इनके लिए तो यही बेहतर था कि वो इनमें डरते हुए दाखिल होते, और इनके लिए दुनिया में भी रसवाई है और इनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है। मशरिक़ व मग़रिब तो अल्लाह ही का है, तो जिधर भी रुख करो उस तरफ अल्लाह की ज़ात है। बेशक अल्लाह वसत वाला और जानने वाला है। ये सूरत 115 है सूरह बकरा की। इसकी थोड़ी सी मैं तशरीह बयान कर देता हूँ। मशरिक़ व मग़रिब सबका मालिक तो अल्लाह ही है। जिस तरफ भी इसका हुक्म हो उस जानिब रुख कर लेना चाहिए। क़िबले की जहत को इख्तलाफ की बुनियाद नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि असल चीज़ तो अल्लाह का हुक्म की तामील है। मैं इस आयत का दोबारा तर्जुमा पढ़ लेता हूँ। मशरिक़ व मग़रिब तो अल्लाह ही का है, तो जिधर भी रुख करो इस तरफ अल्लाह की ज़ात है। बेशक अल्लाह वसत वाला जानने वाला है। वो कहते कि अल्लाह ने बेटा बनाया है, कि वो ये कहते हैं अल्लाह ने बेटा बना लिया है। वो इससे पाक है, बल्कि वो जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है। सब उसके आगे खामोशी से सर झुकाए हुए हैं। यह आयत 116 है। औलाद की ज़रूरत, इसकी मैं थोड़ी तशरीह बयान कर देता हूँ। औलाद की ज़रूरत तो मोहताज को होती है। इस पूरी कायनात का मालिक जिसका कोई मोहताज नहीं हो सकता, बस उसी का मोहताज है। औलाद की ज़रूरत तो मोहताज को होती है। इस पूरी कायनात का मालिक किसी का मोहताज नहीं हो सकता, सब उसी के मोहताज हैं। इस आयत में ये बयान किया गया है। मैं इसका दोबारा तर्जुमा पढ़ लेता हूँ। ये सूरत है 116 सूरह बकरा की। और वो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है। वो इससे पाक है, बल्कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब उसी का है। सब उसके आगे खामोशी से सर झुकाए हुए हैं। वो आसमान और ज़मीनों का मौजूद है। जब वो किसी काम का करने का इरादा करता है तो सिर्फ ये कह देता है कुन फयाकुन, कि हो जा तो वो हो जाता है। जो लोग इल्म नहीं रखते मुशरिकीन, वो कहते हैं अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानियाँ क्यों नहीं आती। इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही बात कही थी। इनके दिल आपस में एक जैसे हैं। बिलाशुबा हम यकीन करने वालों के लिए निशानियाँ बयान कर चुके हैं। बिलाशुबा हम यकीन करने वालों के लिए निशानियाँ बयान कर चुके हैं। बिलाशुबा हम आपके हक़ के साथ खुशखबरी सुनाने वाले हैं।
ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس آپ سے اہل جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ آپ کہہ دیجیے اللہ ہی ہدایت حقیقی ہدایت ہے، اور اگر علم آنے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشات پہ چلے تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ یہ آیت بہت رقت آمیز ہے۔ اور اگر علم آنے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشات پہ چلے تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب قرآن دی وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو ان کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی تھی، وہ یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی تھی۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کو ذرا بھی بدلہ نہ دے سکے گا، نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کا کوئی سفارش فائدہ دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو انہوں نے سب پوری کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا میں اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم نے اللہ کے گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کا مقام بنایا اور حکم دیا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد دیا تم دونوں طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا۔ ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس گھر کو امن کا شہر بنا دے، یہاں کے رہنے والوں میں سے جو کچھ ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس گھر کو امن کا شہر بنا دے، یہاں کے رہنے والوں میں سے جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اس کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا جو شخص کفر کرے گا میں اس کو بھی تھوڑا فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر اس کو ہانک کر آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، وہ بہت بری جگہ ہے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیاد اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے جاننے والا ہے۔ اے میرے رب، ہم سے خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے، ہماری اولاد میں سے ایک امت کو اپنا فرمانبردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا، ہمارے حال پر توجہ فرما، بے شک تو ہی توجہ دینے والا ہے، بے شک تو ہی توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، ان میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کی تیری آیتیں پڑھ کر سنایا کرے، ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، پاک صاف بنا دے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور ملت ابراہیم سے کون منہ پھیر سکتا ہے سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنائے۔ بے شک ہم نے اس ابراہیم کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا، آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے کہا کہ تو فرمانبردار ہو جا تو اس نے کہا میں نے تمام جہاں کے پروردگار کی فرمانبرداری اختیار کی، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی تھی اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا، پس تم اسلام ہی کی حالت میں مرنا۔ اے بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد کسی کو؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اس خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل اسحاق کا
ایک خدا ہے، ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کا کیا ہوا؟ ان کے لیے جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں تم یہودی و نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پالو گے۔ آپ کہہ دیجئے بلکہ ہم نے تو ابراہیم کی راہ اختیار کی جو خالص اللہ کے ہو رہے تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم کہہ دو کہ ہم اللہ پہ اور جو ہماری طرف قرآن نازل کیا گیا ہے، جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا ہے، جو کچھ موسیٰ عیسیٰ کو دیا گیا ہے، جو کچھ دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا ہے، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ پھر اگر وہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو تو بے شک وہ بھی ہدایت پا لیں گے۔ اگر وہ روح گردانی کریں تو بے شک وہ ضد پر ہیں، سو عنقریب ہماری طرف سے اللہ ان سے نپٹ لے گا، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر اگر وہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں تو جس طرح تم لائے ہو تو بے شک وہ بھی ہدایت پا لیں گے۔ اگر وہ روح گردانی کریں تو بے شک وہی ضد پر ہیں، سو عنقریب تمہاری طرف سے اللہ ان سے نپٹ لے گا، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے کسی کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ آیت 138 ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ عیسائیوں میں ایک رسم ہے کہ ہر نومولود بچے کو، اور جو نیا عیسائیت قبول کرتا ہے، اس کو زرد رنگ کے پانی میں غوطہ دیتے ہیں، جسے بپتسمہ کہتے ہیں۔ اسے وہ عیسائیت کا پختہ رنگ قرار دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اصل رنگ تو اللہ کی توحید کا رنگ ہے، چڑھانا ہے تو اس رنگ کو چڑھاؤ۔ یہ اس آیت میں اس کو ریفر کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت میں نے ہلکی سی کر دی ہے۔ میں دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ آیت 138، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کے رنگ سے کسی کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی، اور تمہارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو ابراہیم و اسماعیل اسحاق و یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانہ تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اس کو شہادت کو چھپائے جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہو؟ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، ان کا کیا ہوا؟ ان کے لیے جو تم کرتے ہو وہ تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے 141 تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن شریف کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرا۔ خدا حافظ۔